दोस्तों, पेशी खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का पहला हिस्सा। तेज तूफान में कब्रिस्तान में कुदाल लिए कब्र खोदता 50 साल का अब्दुल रमीज निहायत ही शरीफ, ईमानदार और नूरानी शख्सियत का मालिक रहता है। सादा लिबास, सिर पर हर वक्त टोपी, हाथों में तस्बीह, बूढ़े लब जो हर वक्त रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह पढ़ा करते हैं। अपनी गांव रहमतगंज के पुराने कब्रिस्तान की निगरानी करने का काम किया करता है। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास ही उसकी एक छोटी सी झोपड़ी रहती है जिसमें वो अपने आराम का वक्त गुजारा करता है। रात को मस्जिद में नमाज इशा के बाद एक मैयत को सुपुर्द खाक करना रहता है। मैयत के घर वालों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद रमीज मैयत को कब्र में उतार कर मिट्टी देकर नहाने चला जाता है। रमीज जब तक नहा कर आता है तब तक सारे लोग जा चुके होते हैं। अब्दुल रमीज कब्रिस्तान की दोनों तरफ की बड़ी गेट को बंद करके अपने छोटी सी झोपड़ी में पीछे चारपाई पे जाकर लेट जाता है। खाना कहीं न कहीं से किसी घर से आ जाया करता था या वो खुद ही कुछ बनाकर खा लेता है। आज उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है तो वो सारी दुनिया और जहां से बेनियाज होकर नींद की मीठी आगोश में धीरे धीरे समा जाता है, जहां से उसकी ख्वाबों का सिलसिला शुरू होता है। रमीज, रमीज, कहाँ हो तुम? बस भी करो, इस तरह आंख मिचौली का खेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम बाज नहीं आए अपनी शरारतों से तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी तुमसे मिलने। नरगिस आम के बाग में पेड़ों के बीच रमीज को ढूंढती आवाज लगाती कहती है। मोटे और घने आम के पेड़ के पीछे छुपे रमीज की हंसी निकल जाती है और वो जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखकर हंसी को रोकता है। ठीक है, तो तुम यहीं रहो चुप कर, मैं जा रही। और हाँ, फिर मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, ये हर रोज का है तुम्हारा। नरगिस गुस्से में कहती हुई जैसे ही जाने लगती है तो रमीज उसे पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, भला अपनी जिंदगी को कैसे रूठ कर जाने दूं मैं? इतनी मिन्नतों के बाद तो मौका मिलता है तुमसे दीदार को, और मैं इस मौके को और इस खूबसूरत पल को हाथ से कभी भी ना जाने दूं। बातें ही करनी आती है तुम्हें बस। एक तो इतनी मुश्किल से मैं सबकी नजरों से छुप कर तुमसे हर रोज इस सुनसान पड़े आम के बागीचे में मिलने आ जाती हूँ, और फिर जब यहाँ पहुंचो तो तुम मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगते हो। नरगिस नाराजगी जाहिर करते हुए रमीज के सीने में घूंसे मारते हुए कहती है, अरे बाबा बस बस, अब से ऐसी शरारतें नहीं करूंगा। गुस्सों से मार डालोगी क्या अपने इस आशिक को? और मेरी जान, मुझे बातों के अलावा भी बहुत कुछ करना आता है, चलो करके दिखाता हूँ। रमीज नरगिस का हाथ रोकते हुए कहता है। फिर दोनों दुनिया की सारी बंदिशों के पार आम के बागीचे में अपने इश्क को मुकम्मल करते हुए हर हदें पार करते हैं। फजर की अजान सुनकर रमीज की आंखें खुलती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, फिर से वही ख्वाब, ना जाने ये ख्वाब मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। कहते हुए रमीज जहन से गुजरे हुए दिनों की बातों को झटकते हुए वो चारपाई से उतरकर पास रखा लोटा उठाकर वजू करने चला जाता है। फजर की नमाज पास के ही मस्जिद में पढ़ने के बाद रमीज अपने माँ बाप की कब्र पर उनके लिए दुआ करता है और उसके बाद झाड़ू उठाकर पूरे कब्रिस्तान में झाड़ू देने लगता है। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, आओ पहले गर्मा गर्म चाय पी लो फिर झाड़ू देना। दुआ से फारिग होकर मस्जिद के इमाम साहब रमीज को आवाज लगाकर कहते हैं, जो उस वक्त खुद कब्रिस्तान में आए हुए रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, आता हूँ थोड़ी देर में, कहते हुए अब्दुल रमीज झाड़ू को वहीं पर छोड़कर मस्जिद की तरफ चल देता है। आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते हैं? रात में इस उम्र में अकेले कब्रिस्तान में गुजारना मुझे सही नहीं लगता रमीज भाई। कभी अचानक तबीयत बिगड़ गई तो क्या करोगे आप? इमाम साहब कहते हैं। इमाम साहब, बस इस तरह की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही। भला जब खुद को रब की राह में छोड़ दिया फिर कैसा डर? मौत तो बरहक है, कहीं भी आ सकती है। वैसे अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है इमाम साहब, कहाँ जाऊंगा, इसलिए अपनी आखिरी मंजिल के पास ही रहता हूँ। अब मौत के बाद तो यही मेरा ठिकाना है। अब्दुल रमीज चाय की चुस्कियां लेते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई भी ना हो? परिवार में कोई तो होगा रमीज भाई, इमाम साहब ने कहा। हाँ है, भाई है,
مگر بس نام کے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے، رمیز نے کہا۔ پھر دونوں چائے خاموشی سے پی کر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بارش کی سرد طوفانی رات اور آسمان میں بجلیوں کی کڑک سے پورا ماحول خوفناک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی قبرستان کے باہر سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی دروازہ کھول کر کسی انسان کے جسم کو سڑک پر پھینک کر پل بھر میں ہی کہیں دور غائب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ میں چھاتا اور لالٹین لیے عبدالرمیز قبرستان کے دروازے کو لگاتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باہر کا منظر بارش اور بجلی سے اتنا خوفناک دکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی کا بھی کلیجہ منہ کو آ جائے۔ مگر رمیز اس خوفناک رات میں بھی بنا کسی ڈر کے سڑک پر پڑے لاش کے پاس پہنچ کر اس کا معائنہ کرتا ہے، جو کہ 20 سے 25 کے آس پاس کی عمر کی لڑکی کی رہتی ہے۔ لاش کے سر پہ بندوق کی گولی کے نشان رہتی ہے۔ رمیز سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی قتل کا معاملہ ہے۔ فی الحال اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں، کل صبح پولیس کو خبر کر دوں گا، پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، کس کا بچہ ہے۔ سوچتے ہوئے عبدالرمیز اپنی چارپائی سڑک کنارے بچھا کر لاش کو اس کے اوپر لٹا کر ایک چادر سے ڈھک دیتا ہے اور چاروں طرف چادر کو باندھ دیتا ہے تاکہ ہواؤں کے زور سے چادر اڑ نہ جائے۔ واپس اپنی جھونپڑی میں آ کر زمین میں تکیہ لے کر لیٹ جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے رمیز کو نیند اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ رمیز ہاتھ ہٹاؤ میری آنکھوں پر سے، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، نرگس کہتی ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا صبر رکھو۔ رمیز نرگس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کیے آم کے باغیچے کے بیچ میں لے جاتا ہوا کہتا ہے، چلو اب دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولو۔ رمیز کہتا ہوا اپنے ہاتھ نرگس کی آنکھوں سے ہٹاتا ہے۔ رمیز یہ جھولا تم نے لگایا میرے لیے؟ نرگس خوشی میں اچھلتی ہوئی جھولے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی اور تمہیں دکھ رہا ہے کیا یہاں؟ ارے میری جان، میں نہیں لگایا، تمہیں پسند ہے نا، اس لیے میں نے صبح میں ہی لگایا۔ اب چلو میں جھولے کو پیچھے سے دھکیلتا ہوں اور تم مزے لو۔ رمیز کہتا ہوا جھولے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور نرگس کے جھولے کو آہستہ آہستہ دھکیلتا ہے۔ ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے رمیز؟ تم کوئی اچھا سا کام کیوں نہیں کرتے ہو جسے میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے مان جائیں؟ نرگس نے کہا۔ نرگس، مجھ سے کسی کی غلامی نہیں ہوتی ہے، میں خود کا کچھ کرنے کا سوچ رہا ہوں، مگر کیا کروں، حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور بھائیوں سے مدد مانگو تو تانے مارتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ رمیز نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میری شادی میں کھانا کھانے آ جانا، جا رہی ہوں میں، سالوں سے تمہاری یہی بہانے، مجھے تو لگتا ہے تمہیں بس میرے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ نرگس نے اسے غصہ ہوتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے نرگس، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں کیسے سمجھاؤں کہ کتنا پیار کرتا ہوں تمہیں، اور میرے پیار اور جذبات تمہارے لیے جھوٹے نہیں ہیں جو میں تمہیں ایسے ہی کسی اور کا ہونے دے دوں گا۔ رمیز نے نرگس کی کلائیں پکڑتے ہوئے کہا، ہاں تو ایک ہفتے میں میرا رشتہ لے کر آ جانا میرے گھر، ورنہ بھول جانا مجھے ہمیشہ کے لیے۔ نرگس کہتے ہوئے رمیز کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باغیچے سے باہر چلی جاتی ہے۔ رمیز اسے جاتا دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ آخر کیا کرے۔ اچانک دروازے پر تیز دستک ہوتی ہے، جس کی آواز سے رمیز کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس وقت کون آیا گیا؟ رمیز خود میں کہتا ہوا بستر سے اٹھ کر لالٹین کی روشنی کو تیز کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ہے سوائے رات کے سناٹے کے۔ بارش بھی کچھ حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے۔ دروازے پر کسی کو نہ پا کر رمیز دروازے کو واپس سے لگا دیتا ہے۔ ابھی وہ واپس اپنے بستر کی طرف لوٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ واپس دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ رمیز کچھ دیر اپنے خیالوں میں کچھ سوچتا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے تو اس کے سامنے اس بار نقاب پہنے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے۔ رمیز اس کے پورے سراپے پر نظر ڈالتا ہے، سوائے نقاب کے اس عورت کا جس کا ایک حصہ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ایک مسافر ہوں، اپنے بیٹے احسن کو ڈھونڈ رہی ہوں جو کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے، کیا آپ نے اس لڑکے کو دیکھا ہے؟ نقاب پوش خاتون نے کہا۔ رمیز اس خاتون کے ہاتھ سے تصویر لے کر لالٹین کی روشنی میں دیکھنے لگتا ہے۔ جی میں نے اس بچے کو نہیں دیکھا ہے، مگر کل میں آس پاس کے لوگوں سے ضرور پوچھوں گی اس کے بارے میں، اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو بتا دے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ ویسے آپ رات کے آخری پہر میں اس بارش میں کیوں نکلی ہیں؟ صبح کا انتظار کر لیتی۔
آپ اکیلی ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ رمیز نے کہا۔ احسن اکلوتا بیٹا ہے میرا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، اور وہ بھی کئی دنوں سے غائب ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے نہ رات کی فکر ہے اور نہ ہی اس طوفان کی۔ نقابپوش عورت کہتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ آپ ایسا کریں، جب تک صبح نہیں ہو جاتی آپ میرے گھر پر آرام کر لیں، صبح ہوتے ہی میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کو تلاش کرنے چلوں گا، رمیز نے کہا۔ مگر میں کیسے رک سکتی ہوں آپ کے گھر میں؟ نقابپوش عورت نے کہا۔ دیکھیے خاتون، صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، رہ گیا ہے بس کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، آپ فکر نہ کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ آئے اندر، رمیز نے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ عورت اندر آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ اس چٹائی پر بیٹھ جائیں اور آرام کر لیں، میں ادھر دوسری چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتا ہوں، رمیز نے ہاتھ میں چٹائی لے کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ نقابپوش عورت اٹھ کر رمیز کی بستر پر آ بیٹھتی ہے اور رمیز دوسرے کونے میں چٹائی بچھا کر لیٹ جاتا ہے۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہو؟ نقابپوش عورت نے پوچھا۔ ہاں، سالوں سے، رمیز نے کہا۔ مگر کیوں؟ آپ کا پریوار تو ہوگا نا؟ نقابپوش عورت نے کہا۔ نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، رمیز نے مختصر سا کہا۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، اب دنیا میں رشتوں میں لذت کہاں؟ نقابپوش عورت نے کہا۔ صحیح کہا آپ نے، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ رمیز نے پوچھا۔ جی میرا کوئی شوہر نہیں ہے، اصل میں احسن میری محبت کی آخری نشانی ہے، نقابپوش عورت نے کہا۔ تو کیا آپ دونوں نے شادی نہیں کی؟ رمیز نے پوچھا۔ نہیں، اس بار نقابپوش عورت کے آواز میں درد ہوتا ہے۔ رمیز سمجھ چکا ہوتا ہے کہ جس لڑکی کو یہ ڈھونڈ رہی ہے وہ اس کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ وہ دوبارہ کچھ سوال نہیں کرتا اور آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل کر سو جاتا ہے۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی رمیز کی آنکھیں کھلتی ہے۔ اٹھتے کے ساتھ اسے اس نقابپوش عورت کا خیال آتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہ عورت وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے۔ رمیز وضو کر کے جب نماز کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اچانک اسے خیال آتا ہے کہ جب دروازہ اندر سے بند ہے پھر وہ عورت گئی کہاں؟ تو دوستو، یہ تھا کہانی لیٹتے ہی نیند آ گئی کا پہلا حصہ۔ جلدی آپ لوگوں کو میں دوسرے حصے سے روبرو کرواؤں گی۔ شکریہ، اسی طرح سنتے رہیں لیٹتے ہی نیند۔